रहमत रमजान है, ये रहमत रमजान। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, तमाम देखने वालों को SBI न्यूज़ के स्टूडियो से रमज़ान मुबारक इस बाबरकत महीने में रहमतों की इन घड़ियों में रहमत रमज़ान की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। ये माह मुक़द्दस आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम तक पहुँच चुका। ये माह मुक़द्दस जब आता है तो इसका खूब एहतमाम किया जाता है, इसमें क़याम, इसमें तिलावत, और फिर इस माह मुक़द्दस में छोटे से छोटे अमल का बड़े से बड़ा अजर व सवाब भी है। ये माह मुक़द्दस जब आता है और आने के बाद जब हम इसमें अपने रोज़मर्रा के मामलात को तरतीब देते हैं, तो तरतीब देते हुए अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, उसके साथ साथ कि ये माह मुक़द्दस हमें नसीब हुआ, अता हुआ, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जिस कदर शुक्र बजा लाएँ वो कम है कि ये माह मुक़द्दस भी दिया, इसमें इसकी क्या फ़यूज़ व बरक़ात हैं, इसके राज़ व रमूज़ कि क्या कहने। मोतक़िफ़ एतकाफ़ भी बैठता है और फिर वो 10 दिन के लिए सिर्फ़ अपने कामकाज को छोड़कर अपने अल्लाह से रजू कर लेता है, अपने अल्लाह से खालिस्तन नाता जोड़कर वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। इसके बाद वो खूबसूरत अमल जिसका हर मुसलमान, और यकीनन चाहे वो पाकिस्तान में है, मुसलमान दुनिया के किसी कोने में बसने वाले हैं, जब वो ईद का जिक्र होता है रमज़ान के बाद तो उनके चेहरे पे क्या जो खुशी है, मुसरत है, इसके क्या कहने हैं। इस खुशी और इस मुसरत का बायस भी कौन है? वो भी मेरा अल्लाह है। वो जो अपने बंदे के लिए इस खूबसूरत तोहफ़ा अपने रमज़ान मुक़द्दस के महीने के बाद अपने बंदों को अता करता है। इस माह मुक़द्दस में गुज़रने के बाद फिर हम इस ईद उल फ़ितर में हम एक दूसरे को गले भी मिलते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा अमल और ख़ूबसूरत बात ये होती है कि हमारी दस्तरस में, हमारी पहुँच में, हमारे पास अगर ईद उल फ़ितर पे अल्लाह की नेमतों में वो मुयस्सर खाने भी हैं, खूबसूरत लिबास भी है, तो हम अपने उस पड़ोस में इर्द गिर्द में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पास ये नेमतें मुयस्सर नहीं, तो वो भी हमारे साथ इस खुशी में शरीक होते हैं। क्या खूबसूरत माह मुबारक गुज़रता है रमज़ान, और क्या खूबसूरत हमारा मज़हबी त्यौहार ईद उल फ़ितर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये तोहफ़ा हमें मिलता है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे ईद उल फ़ितर के हवाले से, और इस पे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, और अपने तमाम देखने वालों के लिए भी ये हम रखेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह हम अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इनको मदऊ कर चुके हैं, इल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सिर चिश्ती साहब। हज़ूर बहुत शुक्रिया क़िबला आपके वक्त देने का। और मरूफ़ शनाख़ा हैं अल-हाफ़िज़ुल कारी शफ़क़तुल्लाह क़ादरी साहब, बहुत शुक्रिया क़िबला आपका भी। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए ताउन हासिल है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप का ये खूबसूरत इदारा, और ये हमारे स्पॉन्सर जो हमारे साथ रहते हैं, बहुत शुक्रिया इनका भी। और ये इस मुक़द्दस और रहमतों भरी ट्रांसमिशन में हमारी जो है इस टीम का और हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। तो अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सिर चिश्ती साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप ईद उल फ़ितर की फ़जीलत के हवाले से भी बताइए, और अल्लाह का इनाम रमज़ान के बाद ये जो अल्लाह की जानिब से अपने बंदों के लिए तोहफ़ा है, इसके क्या पीछे राज क्या है, क्या चीज़ है, क्या हिकमत है? मैं चाहूँगा कुरान और हदीस की रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान राजा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने एक मरतबा फिर जो है वो सीखने और सिखाने का मौका अनायत फरमाया। और उसके अलावा आप और आपकी पूरी टीम जो SBI न्यूज़ की है, उसके लिए जो है मुबारकबाद। पूरा माह रमज़ान मुबारक आपने जो है वो अवामुन्नास की रहनुमाई के लिए, उनकी हिदायत के लिए एहतमाम किया। आपके साथ जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जो इस हिदायत का बायस बने। उसके बाद राजा साहब, आपने सवाल किया ईद उल फ़ितर के हवाले से, तो ज़रा याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद, आज जो है वो आखिरी रोज़ा है माह रमज़ान का, और आज शाम को खुशियों का मौसम जो है वो शुरू होने जा रहा है। आप ज़रा देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाज़ी और अता का, कि अहले ईमान का जो रमज़ान के साथ ताल्लुक़ है, जो इसके आने पे एक ईमान वाले को जो राहत और सुकून मिलता है और खुश होता है, जूँ जूँ ये माह रमज़ान मुबारक गुज़रता जाता है,
تو اہل ایمان غم زدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کی الوداع کہتے ہوئے وہ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو غم میں مبتلا ہونا اور پھر ان کا دکھ میں جو ہے وہ چلے جانا، خالق کائنات کو یہ جو ہے وہ گوارا نہیں کہ اللہ کے اس کے وہ بندے جو پورا ماہ رمضان اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر جو ہے وہ اس کی حلال کردہ نعمتوں سے بھی رکے رہے، اور پورا ماہ رمضان اس کی عبادت کی، اس کا ذکر کیا، راتوں کو جاگے، جو ہے وہ تلاوت قرآن کی، قیام اللیل کیا، پھر نماز تہجد ہے، پھر سحر و افطاری کی برکات ہیں۔ یہ سارا کچھ انسان وہ بندہ جو اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اب جب وہ ایک جو ہے وہ لمحات ختم ہونے کے آ رہے ہیں تو اس کا بندہ دکھی ہو، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دکھ کو کم کرنے کے لیے، اس غم کو دور کرنے کے لیے خالق کائنات نے فوراً بعد خوشیوں کا موسم عطا کیا، جسے ہم عید الفطر قرار دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، عید الفطر جو ہے یہ اللہ رب العزت کے انعامات کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کے اس دن اپنے بندوں پہ جو نوازشات ہیں، جو انعامات ہیں، خالق کائنات اپنے بندوں کے اوپر جو فیوزات اور اپنی رحمت و برکت نازل فرماتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے علماء نے یہ عید الفطر کی جو رات ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا کہ یہ انعامات کے ملنے کی رات ہے۔ اور دیکھیں، جو ہی جو ہے وہ چاند رات آتی ہے تو پہلا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے کیا عطا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سن رکھا علماء سے کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات 60,000 گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور ایسے بندے جن پہ جہنم جو ہے واجب ہو چکی ہوتی ہے، ہر رات 60,000 بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب اللہ کی دیکھیں عطا کا عالم کہ جب چاند رات طلوع ہوتی ہے، اور میں یہاں جو ہے وہ بالخصوص اپنے معاشرے کو اور نوجوان نسل کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ رات جو ہوتی ہے، اس رات کو ہمارے ہاں لہو و لعب کے اندر گزار دیا جاتا ہے۔ پورا رمضان تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص آپ پورے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، وہ افراد بھی جو اس رات کو پورا رمضان جاگ کے گزارتے ہیں، قیام اللیل ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، جو ہی ادھر جو ہے وہ غروب آفتاب ہوتا ہے اور چاند رات شروع ہوتی ہے تو ہم وہ سارے معمولات ترک کر کے غفلت میں گزارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس رات اللہ کی بخشش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پورے ماہ رمضان اللہ ہر رات جتنے بندوں کی بخشش فرما رہا ہے، اس رات کو پورے رمضان کی تعداد کو ملا کر جتنی افراد کی تعداد بنتی ہے، ایک رات اللہ رب العزت اتنی تعداد میں اپنے بندوں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر جب جو ہے وہ عید الفطر کا دن طلوع ہوتا ہے تو اللہ کے بندے جو ہے وہ اس کی رضا کی خاطر، اس کے انعام پہ راضی ہوتے ہوئے، جس طرح آپ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نیا لباس پہنا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، نماز فجر کے بعد ایک ماحول ہر طرف جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، خوشبو لگا کے ہر کوئی جو ہے وہ مسجد کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، اور راستے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کی جا رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت کی جو ہے وہ تحلیل بھی کی جا رہی ہے، رب کائنات کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب یہ بندے جا رہے ہوتے ہیں مسجد کی طرف، اللہ رب العزت کا دیکھیں اپنے بندوں کے اوپر کرم نوازی کا عالم، اللہ اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے، میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ، یہ میرے بندے جو میرا ذکر کر رہے ہیں اور میری عبادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں، باری تعالیٰ وہ تجھ سے کوئی طلب نہیں کرتا، کسی چیز کی طلب نہیں کر رہے، تجھ سے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اگر کچھ نہیں مانگتے تو مجھے ذرا یہ بتاؤ، اس مزدور کی اجرت میں کیا دوں جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہے، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، قیام اللیل ہے، ذکر اذکار ہے، سارا کچھ آپ اس میں شامل کر لیں، تو اس مزدور کی اجرت کیا بنتی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مزدور کی مزدوری کا حق تو یہ ہے کہ اس کو اجرت پوری ملے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں پھر جان لو، میرے یہ بندے جو میرا ذکر، میری تحلیل، میری تسبیح کر کے میری عبادت کے لیے جا رہے ہیں، جان لو میں نے اپنے ہر بندے کو جو ہے وہ معاف فرما دیا، ہر ایک کو بخش دیا۔ اور پھر راجہ صاحب یہ بھی دیکھیں اللہ کی عطا اپنے بندوں کے اوپر کہ جب انسان جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے،
تو اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کائنات فرشتے نازل فرما دیتا ہے زمین پر، اور وہ کرتے کیا ہیں کہ جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے یہ بندہ جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ہر اس بندے سے جو اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے فرشتے آ کے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں تو بے شک نظر نہیں آتے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ نے غور کیا ہو یا محسوس کریں، یا صبح جب عید الفطر ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے گھر سے آپ نکلیں گے تو تھوڑا سا اپنے ذرا جو ہے وہ گریبان کے اندر یا اپنے یا وہ ضمیر کے اندر، اپنی روح کے اندر تھوڑی سی توجہ اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو اپنی روح کے اندر وہ روحانی کیفیات محسوس ہوں گی کہ جو عام دنوں کے اندر محسوس نہیں ہوتی۔ ان روحانی کیفیات کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو بے شک فرشتے نظر نہیں آ رہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی بخشش اور عطا ہے۔ اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں پہ بڑا کرم فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ جب عید الفطر کا دن طلوع ہوتا ہے تو پورا ماہ رمضان المبارک راجہ صاحب اللہ کے بندے اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں گزارتے ہیں۔ تو یہ دن جب طلوع ہوتا ہے تو اب چونکہ مزدور کی مزدوری اس کو مل گئی، لیکن جو اہل ایمان ہیں، اہل تقویٰ ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید الفطر کا دن تھا اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کر دیا، امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو جو ہے وہ تہوار ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اجرت مل رہی ہے، خالق کائنات اپنے انعامات کا نزول فرما رہا ہے، آج تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں روتا اس لیے ہوں کہ میں نے یہ پورا ماہ رمضان جو اللہ کی عبادت کی ہے، مجھے یہ یقین نہیں کہ پتہ نہیں میرے وہ اعمال رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ اللہ کے بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے۔ تو یہ پورا دن جو ہے راجہ صاحب اللہ رب العزت نے اپنی بخشش کے لیے، اپنی عطا کے لیے، اپنے انعامات کے لیے، اور بالخصوص اللہ رب العزت کی یہ شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اجرت دینے میں تاخیر نہیں کرتا۔ ادھر ماہ رمضان ختم ہوا، اس کے فوراً بعد فارحۃ عند الافطار، عید الفطر کی خوشی جو ہے وہ عطا فرماتی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ علامہ پروفیسر محمد مدثر چشتی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عید الفطر کے حوالے سے اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندے کے لیے جو خوشیوں بھرا یہ تحفہ ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اسی پہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحافظ القاری شفقت اللہ قاری صاحب۔ ایک مختصر سا وقفہ، پھر اس کے بعد ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان راجہ۔ برکتوں اور رحمتوں کا یہ ماہ مقدس اب ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہوتے ہوئے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں عید الفطر کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے تحفہ خوبصورت جو ہے اس کے حوالے سے ہم کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہا سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ، معذور بچوں کا خوبصورت ادارہ جہاں پہ ان کو بولنا، پڑھنا، لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحافظ القاری شفقت اللہ قاری صاحب، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ قبلہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں چاہوں گا آپ ہدیہ عقیدت پیش۔ میں رائف صاحب آپ کے اس ادارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس مادی دور کے اندر آپ قلم کے ساتھ تو جہاد کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بھی اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے جتنے بھی ٹیم والی ممبران ہیں سب کو اس کا اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے۔ تو میں ادب کی دنیا کا ایک بہت ہی بڑا نام حضرت بیگم وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بڑا ہی پیارا کلام ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی پرکیف گھڑیاں، اور جو لوگ ان گھڑیوں کو مدینہ طیبہ میں گزارتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
وہ کن کیفیات میں رہتے ہیں اور جو جانا چاہ رہے ہیں ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. حضرت بیگم وارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل اور میری جان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے سو جان سے قربان مدینے والے. بردے بردے میرے آقا جولی بردے 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 میرے آقا میری جولی بردے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے. اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے اور تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں آقا تیرا در جاؤں تو کہاں جاؤں. میرے آقا میرے سلطان مدینے والے. میرے آقا میرے سلطان مدینے والے. اور پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. پھر مدینے کا ہے
ارمان مدینے والے، اور لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے، ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے۔ اور حضرت بیگم وارثی مکتے میں لکھتے ہیں کہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے، بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے، بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے۔ اور تاجدار گورڈا کا ایک جملہ ذہن میں آ گیا، فرماتے ہیں ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا، ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا، بس یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے اللہ ماشاء اللہ الحافظ القاری شفقت اللہ قاری صاحب نے خوبصورت انداز میں خدی عقیدت پیش کیا، اور یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ علامہ پروفیسر محمد مدثر چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عید الفطر کی فضیلت، اہمیت اور اس خوبصورت تحفے کے حوالے سے اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے لیے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ قبلہ فرمائیے گا، عید کے دن کے عمل کی بھی ہم بات کریں گے کہ اس دن کو کیا کپڑے نئے پہن کر عطر لگا کر کیا اسی طرح گزار دینا چاہیے، یا اس کے پیچھے بھی اس دن کو گزارنے کے حوالے سے بھی کیا بتایا گیا ہے یا کیا اہمیت ہے؟ یہ عام دن کی طرح ہی ہے یا پھر خوشی کا دن تو ہے ہی ہے؟ کیا کہیں؟ جی راجہ صاحب، یہ عید الفطر کا دن آپ نے فرمایا کہ اس کے دن عمل کون سا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا عمل تو اس عید کے دن کا وہ یہ ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے ہر وہ صاحب استطاعت جس کو اللہ رب العزت نے نواز رکھا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر کے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے جو ہے اس کے خاندان کے اندر جو اس کے ماتحت جتنے افراد آتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹا معصوم بچہ بھی ہے،
اس کا بھی صدقہ فطر عطا جو ہے وہ ادا کرے گا، جو اللہ رب العزت نے جن کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس عمل سے بھی دیکھ لیں کہ اسلام جو ہے اس خوشی کے دن کو کس طرح منانے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، اور کس طرح ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ تاکہ آپ جب صدقہ فطر اپنا جو بنتا ہے ان غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، جو یتیم اور بیوہ خواتین ہیں، ان کو جب دیں گے تو وہ بھی اس صدقہ فطر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عید کے لیے اپنی خوشی کا اہتمام کر سکیں گے، نئے کپڑے خرید سکیں گے، خوشبو کا اہتمام کر سکیں گے، گھر میں اچھے کھانے کا اہتمام کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ عمل تو اس عید کا یہ ہے کہ اس خوشی کے دن کو کے اندر اب فقط خود ہی ہم خوشی نہ منائیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے محلے کے اندر جو وہ مساکین ہیں ان کو بھی اس خوشی کے اندر شامل کریں، کیونکہ یہی جو ہے وہ رمضان کا بھی پیغام تھا، اور اسی پیغام کو لے کے ہم نے عید الفطر کے دن بھی آگے چلنا ہے، اور اسلام نے بھی ہماری اسی حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے قرآن حکیم کے اندر بھی وہ لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو فدیہ دینے کا حکم دیا، اور جب فدیہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو الفاظ پہ غور کیجیے اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کسی فقیر کو دینا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کسی یتیم کو دینا ہے، فرمایا فدیۃ طعام مسکین، کہ مسکین کو دینا ہے۔ اب مسکین کون ہے؟ ہمارے ہاں غریب اور مسکین کو ایک ہی معنی کے اندر لے لیا جاتا ہے، جبکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مشکل کے ساتھ اپنی ضروریات زندگی تو ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی بھی موجود نہیں ہوتی۔ تو آپ نے قرآن کا پیغام یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے، اللہ اس کے رسول کا پیغام یہ ہے، آپ نے عید کی خوشیوں کے اندر اس طبقے کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے جو اتنا لوئر جو ہے وہ کلاس کا ہے کہ اس کے پاس ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہیں۔ آپ آ کے دو عالم علیہ السلام کا ہم نے مبارک دیکھ لیں، عید الفطر کا دن تھا، حضور جب مسجد سے جب وہ جا رہے تھے راستے میں تو آپ نے دیکھا ایک بچہ مٹی کے اندر لتھڑا پتھڑا ہے، منہ گندا ہے، چہرہ گندا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آ کے دو عالم علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، اسے پوچھا اس کے والدین کا، تو اس نے بتایا کہ نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی میری ماں ہے، نہ کوئی میرا والد ہے۔ تو آ کے دو عالم علیہ السلام نے اس کو بڑے ہی پیار سے اٹھایا، اٹھا کے اس کے چہرے کو صاف کیا، اس کے کپڑے جھاڑے اور اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے، اور جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ اس بیٹے کو جو ہے نہلاؤ دہلاؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اور جب وہ تیار ہو گیا اور خود کو خوبصورت چہرہ نکل آیا تو آقا دو عالم نے فرمایا کہ بیٹے کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا بھائی حسن و حسین ہوں، سبحان اللہ، تمہاری ماں فاطمہ جیسی ہو، تم میرے جو ہے وہ بیٹے بن جاؤ۔ تو یہ دیکھیں آقا دو عالم کا عمل مبارک دیکھیں کہ حضور نے عید والے دن جو ہے اس یتیم کے دکھ کا مداوع کیا۔ تو یہ عید کا دن ہمیں یہ مساکین کے دکھ کا مداوع کرنے کا بھی جو ہے وہ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس دن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب عید کی خوشی کو منانا شروع کرتے ہیں تو اس خوشی کو بس اپنے خاندان اور اپنے جو ہے وہ افراد خانہ جو ہیں ان تک محدود کر دیتے ہیں، اپنی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کا پیغام جو ہے اس کی تعلیم یہ ہے کہ ہم فقط اپنی ہی خوشیوں کو نہ منائیں بلکہ جو ہے ہم ان لوگوں کو بھی ساتھ اپنی خوشی میں شامل کریں۔ اور راجہ صاحب میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ کمزوری یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنی خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں خوشیاں نہیں ملتی، ہمیں خوشیاں نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں خوشیاں یا تلاش کرنے سے نہیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں خوشیوں کو بانٹنے سے، خوشیاں تقسیم کرنے سے۔ اب جب معاشرے میں آپ ان دکھی افراد کو خوشیاں دیں گے اللہ رب العزت آپ کے حصے کی خوشیاں بال یقین آپ کو جا دے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں یہ دن، اس دن سب سے بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ وہ نماز جو ہم عید الفطر کی ادا کر رہے ہوتے ہیں اس دن، تو وہ نماز حقیقت میں ہے کیا؟ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ رمضان جو عطا کیا اور پھر اس کی اپنی توفیق کے ساتھ جو ہے وہ بندگی
کی توفیق عطا فرمائی، اپنی اطاعت کا جو ہے وہ راستے پہ ہمیں چلایا، اور پھر یہ آج اتنے انعامات و اکرام والا دن عطا کیا کہ اس کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر ادا کریں۔ اور پھر جیسے ماہ رمضان المبارک میں ہم حرام سے بچتے تھے، اس دن بھی ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکرانے کے نوافل بھی ادا کریں۔ اور یہ صوفیاء کا معمول رہا ہے کہ وہ نماز عید الفطر کے دن وہ اپنے گھر میں جب آ جاتے تو جو وہ شکر کے نوافل بھی رب کی بارگاہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ یہ رب کی جو ہے وہ بندگی کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اپنی ہدایت کی، اپنی اطاعت کی، اپنے راستے پہ چلنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہمیں جو ہے وہ پورا ماہ رمضان جو ہے وہ صبر کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ آقا دو عالم نے فرمایا کہ الصوم نصف الصبر، یہ جو ہے وہ روزہ آدھا صبر ہے۔ تو اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو سارے معاملات سر انجام ہو جاتے ہیں، اور اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کر رکھی ہے، تو اس پہ اس کا شکر کیوں نہ ادا کیا جائے۔ بے شک بے شک، کیا کہنے۔ عمل پہ ہم نے بات کی، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ وہ کس طرح سے اس دن کو وہ لے کے چلتے تھے، اور پھر باقی معاملات جو ہیں جیسے رمضان کا مقدس مہینہ اب یہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام پوشیدہ ہے، تو عید جو ہے اس کے عمل کے حوالے سے یا اس میں ساتھ میں لا کے لوگوں کو چلنے کے حوالے سے بات تو ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کا ایک خاص پیغام کیا ہے، وہ بھی ہمارے تمام دیکھنے والے۔ راجہ صاحب بالکل بہت اچھا آپ نے سوال کر دیا، میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ عید کا دن جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اس طبقے کو بھی اپنی ساتھ خوشیوں میں شامل کیا جائے، تو عید کا سب سے بڑا پیغام ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ دن اجتماعیت کا دن ہے، کہ آپ دیکھ لیں نماز عید الفطر میں بھی آپ کو یا وہ سب، نہ وہاں پہ غریب کی تمیز ہے، نہ امیر ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ برابر لیول پہ، جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ اجتماعیت کا دن ہے، اس دن کو اجتماعی طور پہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، اس خوشی کو ہم نے اجتماعی طور پہ یا اس منانا ہے۔ سب سے بڑا پیغام اس عید کا یہ ہے۔ پھر اس عید کو ہم نے، چونکہ اللہ نے ہمیں انعامات کا دن عطا کیا، محبت ہم نے لوگوں میں تقسیم کرنی ہے، پیار بانٹنا ہے، لوگوں کے اندر خوشیوں کو تقسیم کرنا ہے، اور سب سے بڑا جو ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر اعمال کرتے رہے، ان اعمال پہ استقامت ہم نے جو ہے وہ رکھنی ہے، ان کے اوپر چلتے رہنا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ آج اپنے اختتام کو پہنچے گا، صبح جو ہے وہ عید الفطر ہوگی، اور میں اپنے ناظرین کی جو ہے وہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ ماہ رمضان جو ہمارے پاس آیا، یہ دو طرح کا رمضان تھا ہمارے پاس۔ ایک رمضان یا روزہ وہ پیٹ کا تھا، بھوک اور پیاس کا تھا، اور ایک روزہ ہمارا جو ہے وہ برائیوں سے بچنے کا تھا، اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، بہتان تراشی سے بچا لینا، اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا۔ تو بھوک اور پیاس کا رمضان اور روزہ وہ تو اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور پہنچ رہا ہے، لیکن ایک روزہ ابھی باقی ہے، اور وہ روزہ کیا ہے کہ ہم نے اب بھی جیسے رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اب بھی جھوٹ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دہی سے بچایا، اب بھی ہم نے سال کے 11 مہینے اپنے آپ کو دھوکہ دہی سے بچانا ہے، جیسے ہم نے یہ مہینہ 30 دن ایک چلہ کشی کی اور اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچائے رکھا، ایسے ہی ہم نے سال کے 11 مہینے بھی اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں راجہ صاحب کہ ہم اس مہینے میں اللہ کی حلال کردہ نعمتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کس لیے؟ فقط اس کی رضا کے لیے۔ تو یہ بھوک اور پیاس کا روزہ تو ہم نے رکھ لیا، اب سال کے باقی جو 11 مہینے ہیں، ہم نے ابھی ہمارا روزہ باقی ہے، ہم نے اپنے آپ کو سال کے 11 مہینے اللہ کے حرام کردہ افعال سے بھی بچانا ہے۔ تو یہ روزہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو روزے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ تو فقط ایک چلہ کشی تھی، ایک ریفریشر کورس تھا، ایک تربیت تھی 30 دن کی کہ آپ نے پورا سال اپنا کس انداز میں گزارنا ہے۔ اور یہاں پہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سال کے باقی 11 مہینے تو ان اعمال کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور راجہ صاحب ایک آپ اس کو لطیفہ کہہ لیں یا اس کو ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہہ لیں کہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے شاید تحریر پڑھی ہوگی کہ چائنا یا چین یا وہ جاپان کے کسی فرد نے جو کسی ایمان والے سے پوچھا کہ یہ رمضان ہوتا کیا ہے،
رمضان میں آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اس نے بتایا بھائی رمضان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم فریب نہیں کرتے، ہم دھوکہ دہی نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر بہتان تراشی نہیں کرتے، ہم کسی کا ناجائز مال نہیں کھاتے، ہم جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ لوگوں کی تو بڑی موجیں ہیں، ہمیں تو پورا سارے ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ کیا کہیں؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہم جو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو ان اشیاء سے بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، تو یہ اس بات کی تصدیق ہے اور اس بات کا مظہر ہے کہ ہمیں اپنی ذات پہ کنٹرول ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو اللہ کی رضا کی خاطر ماہ رمضان میں یہ اعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتے ہیں، تو سال کے باقی 11 مہینے ہم کیوں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ڈالے رکھتے ہیں؟ تو عید کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آج کا دن بھی بالخصوص، چونکہ یہ دن ہماری نوجوان نسل لہو و لعب میں گزار دیتی ہے، فحاشی اور ریانی میں گزار دیتی ہے، پارکوں میں، بازاروں کے اندر، مارکیٹس کے اندر جو ہے بے حیائی کا طوفان اور بدتمیزی کا طوفان برپا ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر آگے جو دن آ رہے ہیں سارے کے سارے ان ایام میں بھی اپنے آپ کو ہمیشہ رمضان کی طرح اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگائے رکھنا۔ کیا کہنے علامہ پروفیسر محمد مدثر چشتی صاحب نے عید کے دن کے عمل کے حوالے سے فضیلت اہمیت اور یقیناً یہ جو تحفہ اللہ رب العزت کے اپنے بندے کے لیے ہے اس کے، اور عید کا جو پیغام ہے، یقیناً ہم کہیں نہ کہیں اس پیغام اور ان چیزوں سے واقف بھی ہیں، لیکن دنیا داری کے معاملات اور عمل میں اس قدر محور کھو چکے ہیں کہ اس عمل کو یقیناً ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ عرصے کے لیے کسی سے ہمارا کوئی تعلق کی دوستی رہتی ہے تو وہ جان پہچان رہتی ہے، اب جو تعلق اور وہ دوستی ختم ہوتی ہے تو جان پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی سلسلہ ہمارا کچھ ان معاملات کے ساتھ بھی ہے، جب ان معاملات کو ساتھ ہم اوڑھنا بچھونا رکھیں گے تو یقیناً ان کی جان پہچان بھی رہے گی، جب ان کو اپنے سے دور کریں گے تو یقیناً وہ پھر دوریاں بڑھتی جائیں گی اور اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو آسان خود بنانا ہے، اور اپنی زندگی کو مشکل بھی ہم خود ہی بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے بڑے آسان اور بڑی سادہ سی چیزیں اپنے بندے کے لیے ہیں، اگر ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا داری میں رہتے ہوئے رزق میں برکت بھی ہے، اور خیر و عافیت بھی ہے، اور اطمینان بھی ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا رحمت رمضان میں۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن۔ اس ماہ مقدس میں ہمارے ساتھ علماء کرام رہے، سناخان مصطفیٰ رہے، مختلف موضوع پہ ہم نے بات چیت کی۔ ماہ مقدس جو پورا مہینہ رحمتیں، برکتیں اور کیا کیا نعمتیں اللہ رب العزت کی جانب سے ماہ مقدس میں رہیں، اور اس ماہ مقدس میں کسی نے قیام کیا، کسی نے تلاوت کی، کسی کی داد رسی کی، کسی کی مدد کی، اور پھر ان عادات کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جس نے ان چیزوں پہ عمل کر لیا تو یقیناً زندگی آسان ہوگی۔ عید الفطر کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کا انعام مہینہ جو ہے گزرنے کے بعد اللہ کا اپنے بندوں کے لیے خوبصورت تحفہ بھی ہے۔ آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ القاری شفقت اللہ قادری صاحب، ان کی جانب بھی بڑھیں گے اور خدی عقیدت پیش کریں گے۔ جی یہ میرے پاس پنجابی کا ایک کلام ہے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب صاحبزادہ سید زوار حسین چا صاحب بخاری آستانہ عالیہ کے پڑھاؤں، آپ کا لکھا ہوا یہ بڑا ہی ہجن بھرا کلام ہے۔ کدی پا تیرا میرے ویڑے نو، میں تیریاں راواں تکدا ہاں، میں تیریاں راواں تکدا ہاں، کدی مکا تو اس وچھوڑے نو،
जिंद ते जान सजन मैं हाँ तेरा दरबान सजन जे आ जान कदम मेरे घर विच जे आ जान कदम मेरे घर विच जावा कुर्बान मैं ओ नारां तू तेरे दर तू जमाना खांदा तेरे दर तू जमाना खांदा या रसूल अल्लाह तेरे दर तू जमाना खांदा नाले तेरे तू सदके जांदा मैं भी आया हाँ तेरे दर वल्ले मैं भी आया हाँ तेरे दर वल्ले पादे खैर तू अपने नौकर नू मदीने दिया सोहणियां गलियां मदीने दिया सोहणियां गलियां ने रहमत दिया लब दिया कलियां ने ए बहारां सानू भी वहा सोहणिया ए बहारां सानू भी वहा सोहणिया कदी बुला तू अपने वतनां नू ए बहारां सानू भी वहा सोहणिया कदी बुला तू अपने वतनां नू। और मकता है तेरे हिजर विच दीवाना रोंदा तेरे हिजर विच दीवाना रोंदा नाले इहो तरले नाले एहो तरले पौंदा कर दे कर्म तू अपने जवार उते कर दे कर्म तू अपने जवार उते कदी आ पहुंचे तेरे कदमां विच कर दे कर्म तू अपने जवार उते कदी आ पहुंचे तेरे कदमां विच तू मेरा सोना यार सजन कदी पा फेरा मेरे सुभान अल्लाह, क्या कहने। हाफ़िज़ुल कारी शफ़क़तुल्लाह क़ादी साहब खूबसूरत कलाम सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब आस्ताना आलिया खेपड़ा वाला शरीफ का लिखा हुआ जनाब वो पेश कर रहे थे। अपने आस्ताने से अपनी अक़ीदतमंदी का इज़हार भी कर रहे थे और सैयद ज़वार साहब की जानिब से लिखा गया कलाम जो है वो भी सदाएँ जो हैं वो भी उनमें अपना हिस्सा भी डाल रहे थे। हमारी ट्रांसमिशन जिसमें हमने आज ईद उल फ़ितर की फ़जीलत, अमल और पैगाम के हवाले से जाना, ये पूरा माह मुक़द्दस हमारे साथ मुख्तलिफ़ उलमा इकराम रहे। हमने इसमें बहुत कुछ सीखने की सिखाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़
ہم جو بات کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے ہم اللہ کے حضور جو ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے، باقی آنے والے دنوں میں بھی ہم یہ آپ کے لیے مختلف نشست کا اہتمام کرتے رہیں، پھر اللہ رب العزت نے اگر صحت اور زندگی نے وفا کی تو پھر اگلے سال بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے، اور اس مقدس مہینے کو اس مقدس انداز کے ساتھ اس پیغام کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے وہ سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں علامہ پروفیسر محمد مدثر چشتی صاحب آپ کا کہ آپ کو جب بھی مدعو کیا گیا آپ تشریف لائے، اور حافظ القاری شفقت اللہ قاری صاحب آپ بھی تشریف لاتے رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ۔ اور آخر میں ہمارے جو ساتھ تعاون رہا سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کا یہ خوبصورت جو ہے ڈپارٹمنٹ، یہ ادارے بھی جو ہمارے ساتھ ہر سال کی طرح اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں اور خیر و فیرت و برکت ڈالے اور ان کے معاملات میں بہتری لائے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ جو آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اس آخری بات کے ساتھ اپنے میزبان عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت